بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. الدرس التاسع، یہ ہمارا 9واں سبق ہے. اجزاء الجملۃ الفعلیہ، جملہ فعلیہ کے دو اجزاء یعنی مفعول بہ اور متعلقات سے متعلق ہے. اس سبق میں ہم جملہ فعلیہ کے دو جز، نمبر 1 مفعول بہ، نمبر 2 متعلقات، ان سے بحث کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو. پھر فعل کے بعد فاعل، مفعول بہ اور متعلقات آتے ہیں. گویا کہ جملہ فعلیہ کے اجزاء میں 4 چیزیں ہیں: الفعل، الفاعل، المفعول بہ، المتعلق. یہ 4 چیزیں جملہ فعلیہ کا جز ہیں، یہ 4 چیزیں جملہ فعلیہ کا حصہ ہیں. البتہ فرق اتنا ہے کہ جنہیں ہم نے سرخ کلر دیا ہے، یعنی الفعل والفاعل، یہ جملہ فعلیہ کے ضروری اجزاء ہیں. ان کے بغیر کوئی بھی جملہ فعلیہ وجود میں نہیں آ سکتا. اور باقی المفعول بہ اور المتعلق یہ ضروری اجزاء نہیں ہے، ان کے بغیر جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. البتہ بسا اوقات جملہ فعلیہ کے اندر یہ اجزاء بھی پائے جاتے ہیں. مفعول بہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، متعلق کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. البتہ فعل اور فاعل ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. اگر فعل اور فاعل نہیں ہوں گے، جو کہ گاڑی کے اہم ترین 2 پیہے ہیں، 2 ویل ہیں اس کے، ان کے بغیر یہ گاڑی نہیں چل سکے گی. جملہ فعلیہ ان کے بغیر نہیں چل سکتا. فعل کو مسند کہتے ہیں اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں. فعل اور فاعل کے بغیر جملہ فعلیہ وجود میں کبھی بھی نہیں آ سکتا. ہاں البتہ مفعول بہ اور متعلق کے بغیر آ سکتا ہے. مفعول بہ اور متعلق کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، اور ان کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، جملہ مکمل ہو جاتا ہے. اب ہم ان کی تفصیلات میں جائیں گے کہ مفعول بہ کیا ہے اور متعلق کیا ہے. المفعول بہ، المفعول بہ، اردو میں اس کو مفعول بہ کہتے ہیں. یہ وہ اسم ہے جس پر فعل واقع ہو. کسی مارنے والے نے مارا ہے تو جس کو مارا گیا ہے اسے مفعول بہ کہیں گے. کسی مدد کرنے والے نے مدد کی ہے تو جس کی مدد کی گئی ہے اسے مفعول بہ کہیں گے. کسی سننے والے نے سنا ہے تو جس چیز کو سنا ہے اسے مفعول بہ کہیں گے. کسی کھولنے والے نے کھولا ہے تو جس چیز کو کھولا ہے اسے مفعول بہ کہیں گے.
किसी रोकने वाले ने रोका है तो जिस चीज को रोका गया है उसे मफऊल बिही कहेंगे। किसी इज्जत करने वाले ने इज्जत की है तो जिसकी इज्जत की गई है उसे मफऊल बिही कहेंगे। किसी फेरने वाले ने फेरा है तो जिसको फेरा है उसे मफऊल बिही कहेंगे। किसी कमाने वाले ने कमाया है, जिस चीज को कमाया है उसे मफऊल बिही कहेंगे। अलगर्ज, खुलासा ये कि हर वो इस्म जिस पर फाइल का फेल वाक़े हो, किसी काम करने वाले का काम वाक़े हो, यानी कि उसका असर जिस पे बराह रास्त पड़ता हो, उसे मफऊल बिही कहते हैं। इसकी मिसाल देखें, जैसे इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह से, अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, इत्तकु फ़िअलुन, इत्तकु फ़िअलुन, इत्तकु फेल है। अलवाउ फ़ाइलुन, वाव इसके अंदर फाइल है जो कि अज़मीरुल बारिज, ज़मीर बारिज है। आपको बतला दिया था कि कुछ ज़मीरें बारिज होती हैं और कुछ मुस्ततिर होती हैं। अफ़आल के अंदर अक्सर ज़मीरें वो बारिज होती हैं, बाज़ ज़मीरें मुस्ततिर होती। फिर उन मुस्ततिर ज़मीरों में से बाज़ ज़मीरें वो वाजिबुल इस्तितार होती हैं और बाज़ जो है वो जाइजुल इस्तितार होती। जो ज़मीरें गायब के सीगों में होती हैं वो जाइजुल इस्तितार होती हैं, जो मुतकल्लिम और हाजिर के सीगों में होती हैं वो वाजिबुल इस्तितार होती। यह आपको बता दिया। इत्तकू में वाव ज़मीर फाइल है, वाव ज़मीर फाइल है। इत्तकू फेल, वाव ज़मीर फाइल। और अल्लाह इस्मुल जलाला, अल्लाह ताला के नाम को इस्मुल जलाला कहते हैं, या आप इसको कहेंगे लफ्ज अल्लाह। लफ्ज अल्लाह मफऊल बिही, लफ्ज अल्लाह मफऊल बिही बनेगा, क्योंकि डरने वाले का डर जो वाक़े होता है वो अल्लाह ताला पे वाक़े हो रहा है। गोया कि अल्लाह ताला से वो डर रहा है, उसका जो डर है वो अल्लाह ताला से है। ये जो फेल है ये अल्लाह ताला से, इसलिए लफ्ज अल्लाह को यहां मफऊल बिही कहेंगे। इत्तकुल्लाह, इत्तकू फेल, वाव ज़मीर फाइल, लफ्ज अल्लाह मफऊल बिही। ये मिसाल हम ऐसी लाए हैं जिसमें फेल भी है, फाइल भी है और मफऊल भी है, और इसके अंदर हम मुताल्लिक को नहीं लाए क्योंकि अभी तक हमने मुताल्लिक का तारुफ नहीं पढ़ा। इसलिए इस मिसाल में हम सिर्फ फेल, फाइल और मफऊल बिही की पहचान करेंगे। इत्तकू फेल, इत्तकू फेल, वाव ज़मीर फाइल, और वाव ज़मीर वो है जो बारिज है, मुस्ततिर नहीं है। वाव ज़मीर वो बारिज है, मुस्ततिर नहीं है, जाहिर है, हमें नजर आती है, लिखी हुई भी होती है हमारे सामने, और उसका हम तलफ़ुज़ भी करते हैं। जो लिखी हुई नजर आए और जिसका तलफ़ुज़ किया जाए तो वो बारिज होती है। और लफ्ज अल्लाह, लफ्ज अल्लाह ये मफऊल बिही है। इत्तकू फेल, इत्तकू फेल अमर है, वो है। से अल्लाह इस्मुल जलाला मफऊल बिही है। फेल अपने फाइल और मफऊल बिही के साथ मिलकर जुमला फ़िअलिया इंशाइया हो जाएगा। इंशाइया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमर है, अमर नहीं वगैरह ये जुमला इंशाइया होते हैं, खबरिया नहीं होते। इत्तकू फेल, वाव ज़मीर फाइल और लफ्ज अल्लाह मफऊल बिही। फेल अपने फाइल मफऊल बिही के साथ मिलकर जुमला फ़िअलिया इंशाइया हुआ। ये इसकी तरकीब आपने करनी।
سب سے پہلے کسی بھی جملے کو کھولا جاتا ہے، اس کی تحلیل کی جاتی ہے، پھر اس کی ترکیب کی جاتی ہے، اس کو جوڑا جاتا ہے۔ پہلے تحلیل ہوتی ہے، پھر اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ تحلیل کیسے کریں گے؟ اتقو فعل، واو ضمیر فاعل، کھول رہے ہیں ہر چیز کو، ہر چیز کو کھولیں، لفظ اللہ مفعول بھی۔ اب ترکیب کریں، ان سب کو جوڑیں، ترکیب کا معنی جوڑنا۔ ان کو پھر آپ جوڑیں کہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر ان سب کو جوڑ کر پھر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور سائڈ پہ ایک اور جملہ ہم نے لکھا ہے، کتب الادیب روایتا مؤثرا، کتب الادیب روایتا مؤثرا، ادیب نے ایک مؤثر ناول لکھا، اثر ڈالنے والا ناول لکھا ہے۔ کتب الادیب روایتا، کتبہ یہ ایک فعل ہے، الادیب لکھنے والا ہے، یہ فاعل بنے گا۔ کتبہ کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، اگر یہ الادیب نہ ہوتا تو پھر ادھر ضمیر ہوتی ہے۔ اس میں کتبہ کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے لیکن جائز الاستتار ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اس مثال کے اندر نہیں ہے کیونکہ الادیب خود فاعل ہے، اس میں ظاہر موجود ہے۔ کتبہ فعل، الادیب فاعل، الادیب فاعل، روایتاً موصوف، یہ آپ نے پڑھا ہے موصوف صفت کس طرح بناتے ہیں، نعت منعوت کہیں یا موصوف صفت کہیں۔ روایتاً موصوف، مؤثرتاً صفت، دونوں نکرہ ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں منصوب ہیں، تمام شرائط پائی جا رہی ہیں۔ دونوں نکرہ ہیں، روایا بھی نکرہ ہے، مؤثرہ بھی نکرہ ہے، دونوں واحد ہیں، روایا بھی واحد ہے، مؤثرہ بھی واحد ہے، دونوں منصوب ہیں، اعراب دونوں پہ ایک آ رہا ہے۔ یہ بالکل سیم ہے آپس میں، اس لیے یہ موصوف صفت بنیں گے۔ اور یہ موصوف صفت پھر مل کر، روایا موصوف، مؤثرہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی بن جائے گا کتبہ کے لیے۔ لکھنے والے نے جو لکھا ہے، لکھنے والے نے جو لکھا ہے، یہ ایک روایا کو لکھا ہے، یہ ایک ناول کو لکھا ہے، روایا ناول کو کہتے ہیں۔ کتبہ لکھا، الادیب ادیب نے، لکھنے والا ادیب ہے، روایتاً مؤثرتاً مؤثر ناول، کتب الادیب روایتاً مؤثرتاً، کتب فعل، الادیب فاعل، روایتاً موصوف، مؤثرتاً صفت، یا روایتاً منعوت، مؤثرتاً نعت، منعوت اپنے نعت سے مل کر یا موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سب سے پہلے آپ اس کی تحلیل کریں، الگ الگ کریں، ہر جز کو، ہر حصے کو، کتبہ کو الگ کریں، فعل بنائیں، الادیب کو الگ کریں، اس کو فاعل بنائیں، اور روایتاً مؤثرتاً ان دونوں کو الگ الگ کر کے موصوف صفت بنائیں۔ پھر آپ نے ان کو جوڑنا شروع کرنا ہے، ان کی ترکیب کرنی ہے، روایتاً مؤثرتاً موصوف صفت مل کر مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایک مثال ہم نے جملہ فعلیہ خبریہ کی دے دی ہے، اور ایک مثال ہم نے جملہ فعلیہ انشائیہ کی دے دی۔ یہ ہے مفعول بھی، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے اسے مفعول بھی کہتے ہیں۔ جی، اس کے بعد متعلقات الفعل، فعل کے متعلقات کیا ہوتے ہیں؟ مفعول بھی کے بعد فعل کے متعلقات کو دیکھتے ہیں۔ متعلقات متعلق کی جمع ہے۔ یہ وہ اجزاء ہوتے ہیں
جو فعل کی وضاحت کرتے ہیں. نہ تو یہ فعل ہوتے ہیں، نہ یہ فاعل ہوتے ہیں کہ کام کرنے والے ہوں، اور نہ ہی یہ مفعول ہوتے ہیں کہ ان پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، بلکہ یہ فعل کی وضاحت کرتے ہیں اور دو اسموں کو جوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، دو فعلوں کو جوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، ایک فعل اور ایک اسم کو جوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی خدمتیں کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے متعلقات فعل میں ہم نے لکھا ہے ظرف زمان. ظرف زمان. دوسرے نمبر پہ ہم نے لکھا ہے ظرف مکان. زمانہ یعنی کب ہوا ہے یہ کام. ظرف مکان جگہ، مکان جگہ کہتے ہیں، کہاں ہوا ہے یہ کام. یہ کام کب ہوا یا کہاں ہوا ہے. ظرف زمان یا ظرف مکان، یہ جو ظرف ہوتے ہیں ان کو بھی متعلق کہہ دیا جاتا ہے. ظرف جو ہوتے ہیں ان کو بھی متعلق کہہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے جار اور مجرور. جار و مجرور یعنی جار اور مجرور. حروف جارہ کے بعد جو لفظ آتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں. حروف جارہ کے بعد جو لفظ آتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں، اور پھر جار اور مجرور مل کر یہ فعل کے متعلق ہو جاتے ہیں، یہ فعل کا متعلق بنتے ہیں. متعلق کا معنی ہے چمٹ جانا، یہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی اور جگہ ہوتی نہیں ہے ترکیب میں، اور جملے کے اندر ان کی اور کوئی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ بیچارے فعل کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے لپٹ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی اس جملے کے اندر لیتے چلیں. یہ ہوتے ہیں جار اور مجرور یا ظرف. متعلق کا معنی چمٹ جانے والے، جو چمٹ جائے. جار و مجرور چند حروف جارہ ہم نے یہاں ذکر کیے ہیں، آپ جنہیں دیکھیں. فی کا معنی میں، علا، علا کا معنی پر، من کا معنی سے، با کا معنی ساتھ یا سے. جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ. الہ، الہ کا معنی تک یا طرف. یہ حروف جارہ ہیں. ان کے بعد جو لفظ آئیں گے وہ ان کے مجرور بن جائیں گے، اور پھر یہ جار اور مجرور آپس میں مل کر یہ پھر فعل سے چمٹ جائیں گے، اس کے متعلق بن جائیں گے. متعلق کا معنی چمٹنے والا. گویا کہ ہم نے یہ واضح کر دیا کہ متعلقات فعل تین طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ظرف زمان ہوتے ہیں، یا ظرف مکان ہوتے ہیں، یا جار اور مجرور ہوتے ہیں. اس کے بعد مثالیں دیکھیں گے ان کی، آپ ایک دو مثالیں ہوں گی ان کی. جلس الشاعر تحت الشجرہ. جلس الشاعر تحت الشجرہ. شاعر یہ درخت کے نیچے بیٹھا، اسے اور کوئی جگہ نہیں ملی، درخت کے نیچے بیٹھ گیا. جلسا یہ ایک فعل ہے، بیٹھنا، فعل ماضی ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے جس کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے جائز الاستتار، لیکن یہاں پر وہ ضمیر نہیں آئی کیونکہ الشاعر خود آ گیا ہے، فاعل بن گیا ہے. جلسا فعل ہے، الشاعر فاعل ہے. اور تحت الشجرہ، تحت نیچے، یہ ایک ظرف مکان ہے، ظرف مکان ہے. تحت، تحت کو یہاں مضاف کریں گے شجرہ کی طرف. تحت مضاف، الشجرتی مضاف الیہ، پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کو آپ فعل کا متعلق کہیں گے. یہ جلسہ فعل کا متعلق ہو جائے گا. اس کو آپ ظرف بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو متعلق بھی کہہ سکتے ہیں. ان کو دونوں نام دیے جاتے ہیں. ظرف بھی کہتے ہیں ان کو کہ یہ فعل کا ظرف بن گیا ہے، اور
انہیں متعلق بھی کہتے ہیں کہ یہ فعل کا متعلق بن گیا ہے۔ جلس فعل، الشاعر فاعل، تحت الشجرہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر فعل کا ظرف یا فعل کا متعلق۔ یہ تحلیل ہو گئی۔ اب ترکیب کریں۔ جلس فعل اپنے فاعل یعنی الشاعر اور اپنے متعلق یعنی تحت الشجرہ، ان دونوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جلس الشاعر تحت الشجرہ، جلس فعل، الشاعر فاعل، تحت الشجرہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ظرف ہے، یہ متعلق ہے جلسہ کا۔ فعل اپنے فاعل اور ظرف یا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جلس الشاعر تحت الشجرہ، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جلس الطائر فوق الشجرہ، جلس الطائر پرندہ بیٹھ گیا، جلس الطیر، جلس الطیر فوق الشجرہ پرندہ درخت کے اوپر بیٹھ گیا، یا علی الشجرہ، علی الشجرہ بھی کہہ سکتے ہیں، علی کو بھی یہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال دوسری مثال دیکھیں، استيقظت فی الصباح، میں صبح سویرے بیدار ہوا، میں صبح سویرے جاگ۔ استيقظ يستيقظ استيقاظ باب استفعال، اس کے حروف اصلی ہیں یقظہ، یا قاف زوا، یقظہ، استيقظ، استيقظ يستيقظ، یہ فعل ماضی ہے استيقظ، اور تو جو لکھا ہوا ہے یہ تا ضمیر فاعل ہے، یہ تا ضمیر فاعل ہے اور یہ ضمیر بارز ہے، ہمیں دکھتی بھی ہے، نظر بھی آتی ہے، اور ہم اس کا تلفظ بھی کرتے ہیں۔ استيقظت، بیدار ہوا میں، فی الصباح صبح میں، صبح کے وقت، فی الصباح، فی حرف جر، الصباح مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے استيقظت کے، یہ چمٹ جائیں گے استيقظت سے، یہ جار اور مجرور دونوں آپس میں مل کر، کیونکہ ان میں سے اکیلا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، دونوں آپس میں ملیں گے، پھر اس کے بعد یہ متعلق ہو جائیں گے استيقظت فعل کے۔ پھر جا کر فعل اپنے فاعل، اس کا فاعل جو کہ ضمیر بارز ہے، استيقظ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ استيقظ فعل تا ضمیر فاعل جو کہ بارز ہے، فی الصباح جار مجرور مل کر متعلق استيقظ کے، استيقظ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ خلاصہ تھا مفعول بہ اور متعلقات کے بارے میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ۔